أنا طالب العلم أريد أن أناقشك فلماذا تستهزئ فتقول أنت تعرف ना لفظ देखें भाई, एक शख्स आया इधर, उर्दू ज़बान वालों का प्रोग्राम है ना, इधर आके अरबी में हाँ शुरू हो गया कि अरबी दिखाने के लिए कि मुझे आप अरबी आती उर्दू है। में ओ भाई, ये कमकली की दलील है कि आप इधर 1000-2000 लोग उर्दू ज़बान में प्रोग्राम देख रहे हैं और दिखाने के लिए कि मुझे अरबी आती है 2 लफ्ज़, ठीक है ना? इधर ये आके तो इस्तेहज़ा मैं उस्ताद अल अरबिया मुतखस्सिस बिल फ़िक़्ह, मुतखस्सिस बिल फ़लान। हाँ। ये जब आप इस्तेहज़ा करेंगे तो फिर यही हुँ। होगा ना। जी, नज़ीर का तो मतलब होते हैं ठीक है मसील। भाई। क्या आप हुँ। मेरा मसील है या नहीं कि आप मेरे से तो गुफ्तगू करें? आपको सुना सोचना चाहिए था ना, मैं तो आपको इधर नहीं लेके आया। आप इधर आए ना, आपको पता होना चाहिए था, पहले आप चेक कर लेते हैं कि भाई मैं लायक हूँ या नहीं हूँ। आपको जब पता ही नहीं है कि मैं लायक हूँ गुफ्तगू का, इधर क्यों आए हो मुँह उठा के? फिर आप सवाल करते हो, चलो, जवाब मैं नहीं देने आपको देते पूरा ना। 1 घंटा देता हूँ लेकिन जवाब सवाल मुझे 5 मिनट चाहिए, जी, 10 घंटे नहीं चाहिए, 5 मिनट भाई। बोलो। मिस्टर मैक, नहीं आता तो मैं बता जदल की 3 मुझे किस्में हैं, आता है, जदल मैंने मुहर्रम बोला है मुझे नहीं आता और भाई। जदल तुम वाजिब। चुप करोगे बता तो मैं जवाब दूंगा ना। मैक साहब, जी, हाँ जी मिस्टर आवाज़ आ मैक, रही है? आवाज आ रही है। ये क्या नाम रखा आपने, मैक भाई? मैं एक कंप्यूटर का नाम है, मेरा आमिर हाँ, नाम है। अपना नाम रखा करो ना, ताकि मैं पता चले कि भाई हम मैं ढूंढ रहा हूँ किस आदमी का नाम नहीं है। मैक उधर रखा आपने, ठीक है आमिर साहब। जी, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का एहसान है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? أنا من इस्लामाबाद, عاصمة जी पाकिस्तान। जी जी, अरबी भी 1-2 लफ्ज आती है आपको? لا بل أنا أستاذ اللغة العربية، متخصص ठीक في है اللغة العربية والحمد لله، متخصص في الفقه، متخصص في الحديث، भाई, अच्छा, चले نعم चले, الحمد ओके। मुतखस्सिस साहब ولا देखते हैं भाई कौन सी तीर मारते हैं। المسلمين لا जी يجوز जी। الاستهزاء بالمسلمين حتى طلاب العلم. أنا طالب العلم أريد أن أناقشك فلماذا تستهزئ فتقول أنت है تعرف ना, لفظ देखें भाई, एक शख्स आया इधर, उर्दू ज़बान वालों का प्रोग्राम है ना, इधर आके अरबी में हाँ शुरू हो गया कि अरबी दिखाने के लिए कि मुझे आप अरबी आती उर्दू है। में ओ भाई, ठीक है ना, ये कमकली की दलील है कि आप इधर 1000-2000 लोग उर्दू ज़बान में प्रोग्राम देख रहे हैं और दिखाने के लिए कि मुझे अरबी आती है 2 लफ्ज़, ठीक है ना? हाँ। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आपको 2 अल्फ़ाज़ अरबी आती है ना, तो तो आप इसलिए शुरू हो गए ना अरबी में, आप शुरू हो गए, मैं तो शुरू नहीं हुआ था ना। हाँ, आपको हाँ। जो भी ज़ुबान पसंद है मैं उसी में बात करूँगा। आप फिर कहते हैं इस्तेज़ा वाज़िब क्यों? आपने खुद ज़ुबान अपनी इस्तेज़ा किया ना, आपने खुद अपना मज़ाक उड़ाया। मैंने तो आपने जो अपना इस्तेज़ा किया, मैं उस पे मैंने मुस्कुराया कि इसकी अक्ल देखो मौलवी की। इधर यही आके तो इस्तेहज़ा मैं उस्ताद अल अरबिया मुतखस्सिस बिल फ़िक़्ह, मुतखस्सिस बिल फ़लान। हाँ। ये जब आप इस्तेहज़ा करेंगे तो फिर यही होगा हुँ, ना। जी। ये जी, तवाज़ो, हम पत्थर का जवाब ईंट से मोमिन का क्या है, ख़िसलत है। जो गुरूर करता है, कहता है मैं ऐसा हूँ, वो समझो को कुछ التكبر भी, वो ज़ीरो है। वो لله ज़ीरो है। سبحانه हुँ, وتعالى बल हिय हुँ, सिफ़तुल कमाल। हुँ। अच्छा, तकब्बुर तो अल्लाह की सिफ़त है। हाँ, वो आपकी सिफ़त नहीं है ना, मोमिन के लिए हुक्म है तवाज़ुअ की। نعم. وقبل أن ندخل في مجال الأدلة نريد أن نمهِّد تمهيدًا. भाई ये फिर ये शुरू हो गया अरबी में। और भाई तू आ जा ना, उर्दू में बात कर। जी, जी, ठीक है शुरू करते हैं। आपने बात ऐसा करनी है नहीं या है, मैंने? मेरे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में चैनल है, मैं अरबी में टीवी प्रोग्राम होस्ट करता था, मैंने कॉलर में यहाँ क्या पे कॉल क्या करते थे, समझ में आई ना बात? आप क्या उसमें ठीक हमारे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरबी में बात जी, करना। ये छोटे-छोटे जो मौलवी होते हैं ना, 2 लफ्ज़ अरबी के सीख जाते हैं, वो समझते हैं कि बड़ी चीज़ बन गए। जी। जी, हुँ, आप हुँ। शुरू करें बात। मैं क्या शुरू करूँ? आप किस लिए इधर आए हैं भई? आप बोलें, मुझे तो नहीं मालूम आप किस मौज़ू पे बात करने का आपको तमन्ना है। जी, आप क्या चाहते हैं? क्या किस मौज़ू पे बात करना चाहते हैं? मेरा मौज़ू है इस्लाम व अबी बकर। हाँ, चलें बिस्मिल्लाह। जी, ठीक है। इस्लाम ज़ाहिरी या इस्लाम हकीकी साबित करना चाहते हैं? मैं ईमान साबित करना चाहता हूँ। लेकिन इससे ओके। पहले कि हम दलाइल की तरफ बढ़े, मैं हुँ, आपसे चंद सवालात करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है देखिए इल्मुल जदल ये एक मुस्तकिल इल्म है।
مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مقررات میں سے ہے. تو علم الجدل کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ آپ کی شیعہ کے مدارس میں اور جامعات میں اس کے بارے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے، جیسے ابو اسحاق شیرازی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے المعونۃ فی الجدل، اور جرجانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے عیار النظر فی علم الجدل. تو اس سے پہلے چونکہ ہمارا جو ایکشن ہے نا، یہ جو ہمارا فعل ہے، اس کا نام جدل ہے. تو جدل کی ڈیفینیشن کریں گے، اس کے بعد میں جدل کی اصول کے مطابق آپ سے بات کروں گا کہ کیا آپ کو علم الجدل کی اصول نہیں آتے بھی آتا. ہے مجھے یا نہیں آتا بھائی، مجھے علم جدل نہیں آتا بھائی. اگر ابو بکر نہیں. عمر کے اسلام پہ بات کرنی ہے نا، مجھے ابو بکر آپ کے خلفاء کے متعین کا علم ہے. آپ کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا، واضح الفاظ میں، علمی الفاظ میں، صحیح دلائل حجج کے ساتھ میں ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا بھائی. میں آج اس لیے میں آیا لوگوں ہوں کہ کا میں آپ ٹائم کو جاہل فضول ثابت چیزوں میں کرنا چاہتا ہوں لوگوں کہ کا آپ ٹائم مناظرے کا فضول چیزوں قابل میں. نہیں ہے. مناظرہ نظیر سے ہے. نظیر کا مطلب ہوتا ہے، جی، نظیر کا تو مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے مثیل. بھائی. کیا آپ میرا مثیل ہے یا نہیں؟ کیا آپ میرے سے تو گفتگو آپ کریں؟ کو سوچنا چاہیے تھا نا، میں تو آپ کو ادھر نہیں لے کے آیا، آپ ادھر آیا نا. آپ کو سوچنا چاہیے تھا. میں تو ادھر کسی خفیہ طور پہ بات تو نہیں کرتا، میں علن بات کرتا ہوں. میرے اتنے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، پہلے آپ چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی میں لائق ہوں یا نہیں ہوں. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں لائق ہوں گفتگو کا، ادھر کیوں آئے ہو منہ اٹھا کے؟ اور اتنی دیر 2-3 گھنٹے سے یہ شخص منتظر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں لائق ہوں گفتگو کا یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. تم چیک کر لیتے نا پہلے آنے سے پہلے. اگر نہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ بھائی آدمی جاہل ہے یا لائق گفتگو ہے. میں تو آپ کو جانتا بھی. میں نے آپ کا نام کبھی نہیں پتا نا. میں نے آپ کو پوچھا نام میک آپ نے رکھا ہے، یہ کوئی انسانوں والی نام رکھا آپ نے، ٹھیک ہے نا. میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ گفتگو کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن آپ نے ادھر تشریف لائے تو یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. ابھی آ کے مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ میرے گفتگو کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. اس کا نام جدل ہے. جدل کے بارے میں بات کریں گے. جدل کی ڈیفینیشن کریں آپ کریں ڈیفینیشن جدل کی. چلو میں جدل کا ڈیفینیشن کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، آپ سن لو. جی ہاں ایک منٹ. ظاہر ہے نیٹ میں کھولیں گے نا، گوگل مولانا ہے آپ نہیں کا. ہاں میں جو کھولوں کوئی گا بات بس نہیں آپ نے میری بات نہیں کاٹنی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. میں کہا بات نہیں کاٹتا، میں نے بات ہی کرنی ہے صبح تک کی بات. ہاں لیکن کھول ہے خیر، کوئی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، سکرینز بھی لگائے ہیں، وہ آپ کی مدد بھی کریں. مدد بھی کرتے ہیں. مدد اللہ کرتا ہے، وہ کافی ہے. من دون اللہ. تو اللہ کے جدل علاوہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، جدل کی تعریف کرتے ہیں اس قبلہ کے لیے تاکہ بالکل ان کی جو ہے نا جدل بالکل ان کا جو ہے طبیعت صاف ہو جائے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. او بھائی سن لو نا، سوال کیا تو سن لو. صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب. اب میری بات کو نہ کاٹو نا بھائی. وہ کھولے، میرے سوال کا جواب دے. صحیح مسلم میں جدل کی تعریف کدھر ہے؟ بھائی تم چپ کرو نا. تو میں بات کرنے ہی نہیں دیا اس نے. بات کرنے دو گے یا نہیں؟ صحیح مسلم سے پہلے قرآن ہے. آئے قرآن میں مجھے دکھائے جدل کے. اب آپ بھائی صاحب تم مجھے 5 منٹ دے دو، میں جدل دکھا دوں تجھے. میں اگر مسلم وغیرہ سے نہیں دکھایا 2 گھنٹے میں آپ کو سنتا رہا. آپ عوام کے ساتھ بات کر رہے تھے، ابھی میرے سوالات کا جواب دیں گے. ہاں تو ہم جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا نا. دیکھ آپ اتنے عاقل آدمی ہیں، آپ متخصص ہیں، تو 5 منٹ صبر کرو. 2 گھنٹے انتظار کیا تو 5 منٹ مزید کیا ہے؟ مسلم سے ڈر گیا نا. مسلم سے ڈر گیا بھائی. ہاں اللہ ان لوگوں کو اپنی کتاب سے ڈر ہے کہ اللہ یاری نے اگر بخاری کھول دی، مسلم کھول دی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. ہاں پھر شیخین کہاں جائیں گے؟ پتہ ہے اس کو. ڈر کیا یہ تمہارا جو ڈر ہے بخاری مسلم سے اپنی کتابوں سے کہ اللہ یاری کیا کو نکال دے گا وہاں سے، یہ سب کے لیے حجت تمام ہے. سمجھ میں ہی نا بات. چلو بتائیں جدل کا لفظ قرآن میں کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ صحیح مسلم. چلو بھائی میں چپ کرو نا. چپ کرو گے یا بیچ میں بولو گے؟ تو قرآن کھولو نا. علم الجدل، میرے سوال کا جواب دے دو نا. او بھائی میری مرضی کہ میں جدل کو قرآن سے دکھاؤں، مسلم سے دکھاؤں. میں نے کوئی او بھائی استعمال ہوا ہے، ایک آیات کھول کر بتا دے. علم الجدل کی جو 3 اقسام ہے قرآن مجید میں، نہیں آتا تو میں بتا دوں گا، کوئی بات نہیں ہے. نہیں مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں خود بتاؤں گا. بس تم چپ کرو. تم نے سوال کیا ہے، تیرا کام ہے چپ ہو جانا. میرا کام سوال کے مطابق ہوگا. میں سوال کر رہا ہوں ہاں تو پھر تمہیں ساکت ہوگا نا. تمہیں تحمل کرنا ہوگا کہ یہ شخص کیا جواب دے گا.
میرے جواب سوال کے مطابق دیکھیں بعض ہونا دفعہ چاہیے۔ آپ مجھے وہ ٹائم دے دو، ٹائم نہیں دو گے تو آپ سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی میک بھائی، پھر آپ سوال کرتے ہو چلو جواب میں نہیں آپ دینے کو دیتے پورا نا۔ 1 گھنٹہ دیتا ہوں، لیکن جواب سوال مجھے 5 منٹ چاہیے، جی 10 گھنٹے نہیں چاہیے، 5 منٹ بھائی، 5 منٹ تم خاموش رہو تحمل سے۔ میں آپ کو 1 گھنٹہ دیتا ہوں، جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ علم الجدل اچھی یہی بات ہے، یہ نہیں جانے دے گا بھائی، ٹھیک ہے بھائی، کیا کریں آپ کے ساتھ چلو ہم بولو، مسٹر میک؟ نہیں آتا تو میں بتا دوں۔ جدل کی 3 مجھے قسمیں ہیں، آتا جدل ہے، میں نے محرم بولا ہے مجھے نہیں آتا اور بھائی، جدل تم واجب۔ چپ کرو گے بتا تو میں دو جواب دوں گا نا، آپ قرآن صحیح سے ہے؟ استدلالات کرتے ہیں، آج آپ کے مہارت کا پتہ چلے گا نا کہ آپ کو قرآن کتنا ہاں آتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو اتنا عمارت کا قرآن پتہ سے چلے گا ثابت نا۔ کر رہے ہو، آپ کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ اوکے بھائی صاحب، آپ دیکھیں میرے محترم بھائی، آپ کو یہ 1 گھنٹہ پروگرام دیتا جو ہے نا، ہوں، یہ پروگرام ہاں بیان کرے، اب ٹھیک ہے جدل کی بھائی، 3 جب قسمیں بیان کرے۔ آپ میرے بھائی ایسے کرو نا، کیا عامر پورا نام کیا عامر صاحب آپ کا؟ عامر صاحب آپ کا پورا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے پورا؟ حسن عامر حسن بھائی، نسبة إلى حسن علي رضي الله، لأننا ہاں نفتخر بجميع الصحابة، ہاں حب ہاں الصحابة كل عامر حسن صاحب، عامر حسن صاحب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے ہمارے دوست آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ثالث آپ ہی کے فرقے کا ہوگا، تاکہ اس طرح کے تاکہ موضوع پہ بات ہو، ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹے نا۔ میں اور جو دعا کروں، ہاں آپ کو نہیں نہیں، آپ چپ نہیں ہو جائیں گے، اللہ آپ چپ نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں فضول باتیں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، اور لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہیں کرتا، اور میں نے بھی آپ سے تک گیا ہوں، سوال لوگ بھی پوچھا تک جاتے ہیں نا، کہ لوگوں نے بھی انتظار کیا۔ عامر صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ آپ کو لائیں گے، اور ثالث کے ساتھ، ثالث پہلے سے آپ کے ساتھ طے کرے گا کہ بھائی آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، حجت کون سے لانے ہیں، میرے سے بھی وہ جو آپ تو شرائط علی کے رکھے گا ساتھ میں بھی ثانی مانوں گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں مان رہے ہیں، میرے ساتھ ہاں ثالث کیوں مان رہے ہیں؟ آپ تو علی کے ساتھ ثانی نہیں مان رہے، ہم تو میں آپ کے چاروں کو مانتے ہیں نا، میرے ساتھ ثالث کیوں مان رہی ہے؟ آپ تو علی کے ساتھ ثانی نہیں ثالث مان کیا کہ ہمارے درمیان آپ انصاف کرے گا نا، رہے، ثالث کی ضرورت کیونکہ نہیں ہے ادھر ثالث نہیں۔ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ناممکن ہے اس طرح، کیونکہ یہ لوگوں پہ بھی ظلم ہے نا کہ ایک شخص ادھر آیا کسی کو بات نہیں کرنے دے رہا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی جناب صوفی صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کی مجھے ویڈیو کال جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے آپ بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، پچھلی سنا ویڈیو ہے تو بھائی، آپ نے میری کاٹ، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے بھائی، جب آپ سے بات ختم ہے تو ویڈیو کاٹنا ہی پڑتا ہے نا، صبح تک تو نہیں بیٹھ سکتے آپ کے ساتھ۔ نہیں اس میں تو صحیح بات نہیں نہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اچھا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں پہ شیعہ علماء کے پاس جاتا ہوں، ویسے میں سنی ہوں، تو وہ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے یار گالی آپ دیتے ہیں نا، سے بات نہیں کر جی، وہ شیعہ صحیح مولویوں نے جواب میرے نقوی متعلق صاحب کیا نے بولا؟ میں خود جرنلسٹ ہوں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے فلسطین کے خلاف بھی ایک بات کی ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ کو پیچھے سے پیسے آتے ہیں اسرائیل سے، نہیں، اسرائیل کا کہاں ساتھ؟ میں نے کہا مجھے تھا تو نا یہ کہ لگتا ہے جو آپ فلسطین ہے یہ ایک شیعہ کاز نہیں ہے، میں نے یہ کہا فلسطین یہ شیعوں کے غلط لیے ایک حیاتی مقصد نہیں، یہ جماعت عمریہ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے کنٹریز بھی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ فلسطینی کاز کو آگے بڑھائیں، اور فلسطینی لوگ شیعہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور شیعوں کا جہاں تک تعلق ہے، فلسطین جو ہے، فلسطین کی سرزمین اور فلسطین کے لوگ، یہ شیعوں کے لیے کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ فلسطین آج اگر دیکھیں، میں آپ کو میری بات سن رہے ہیں نا، ہر قوم کو اپنے مفادات دیکھنا چاہیے نا۔ اب دیکھیں اب اسرائیل ختم ہو جاتا ہے، اسرائیل کی بے شک جگہ بے شک۔ فلسطین جو ہے ایک خود مختار ملک بن جاتا ہے، اس میں شیعوں کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ اور یہ مثلا فرض کا اگر اسلامی حکومت بنی نا، اسلامی حکومت بنی تو طالبان جیسے حکومت بنے گی، اگر ایک سیکولر حکومت بنے تو اردن یا مصر جیسے حکومت بنے گی، اس میں شیعوں کا کیا فائدہ؟ وہاں پہ نہ شیعہ رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتا، اس میں فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ شیعہ دشمنی میں جو اردن کی حکومت میں یا سعودی عرب کی حکومت میں یا طالبان کی جو حکومت ہے یا اسرائیل کی حکومت ہے، ہم سے جو دشمنی کرتے ہیں، بلکہ جو ہے طالبان کی حکومت ہمارا زیادہ دشمن ہے اسرائیل وغیرہ کے مقابلے میں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی کلیدی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ شیعہ قیادت جو ہے آج ہمارے زمانے میں سیستانی صاحب ہیں،
خامنئی صاحب ہے، ان لوگوں نے فلسطین کو شیعوں کے لیے ایک مرکزی محاذ بنایا، اور یہ شیعوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں فلسطینیوں کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں، ایران میں حکومت انقلاب سے پہلے سعودی عرب اور اللہ آپ کا بھلا کرے 1978 سے پہلے مصر، اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کویت وغیرہ، یہ فلسطینی کاز کے لیے بہت انویسٹ کرتے تھے، اور اس کو دنیا میں بڑھانے والے یہی لوگ تھے، سمجھ میں ہے نا، فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے۔ آپ سب سن رہے ہیں نا میری بات؟ جب سے شیعوں نے فلسطین کو ایک اپنا محاذ بنا دیا تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، بلکہ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ مل گئے۔ ابھی جو ہے سعودی عرب ہے یا جورڈن ہے یا مصر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل فلسطینیوں کی مدد اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شیعہ کاز بن چکا ہے۔ وہ ایران نے غلط سیاست کی وجہ سے مصر کو اور سعودی عرب کو اسرائیل کے سپورٹر میں تبدیل کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ اچھا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ بہت ہی غیر انسانی رویہ ہے، بہت۔ لیکن آپ کی ویڈیو سے یہ تاثر جا رہا کہ آپ نے فلسطین کے خلاف ویڈیو بولا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات، وہ آپ نے اچھی طرح سے سنا نہیں ہے۔ دیکھ، اچھی طرح سے سنا نہیں ہے، اچھی طرح سے نہیں سنا آپ نے۔ میں نے کبھی فلسطین کے خلاف بات نہیں کی۔ مولوی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایران سے نکالا، وہ بکواس کر رہے ہیں، وہ میری بات کو یا تو سمجھتے نہیں یا میری بات کی تحریف کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کہہ دوں کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطین کے خلاف۔ میں نے کیا بولا بھائی؟ اس کے خلاف کیا میں نے اظہار کیا؟ اچھا، دوسرا سوال میں نے عرض یہی کیا نا، میں نے عرض یہی کیا، دیکھو اسرائیل کے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا مفید ہے کہ ایران فلسطینیوں کی حمایت کرے، اور ترکی، سعودی عرب، مصر، یہ جو 3 بڑے کنٹریز ہیں، یہ فلسطینیوں کا ساتھ نہ دے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ شیعوں کے ضد میں آ کر اور ایران کے ضد میں آ کر یہ ساتھ نہ دے، یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ اسرائیل کا ضرر اس وقت ہوگا اور اسرائیل شکست کھائے گا جب مصر، جب ترکی، جب سعودی عرب، یہ جو بڑے ملک ہیں، یہ فلسطینی کاز کو آگے بڑھائیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ پھر اسرائیل مقابلہ نہیں کر سکتا شیعوں، کیونکہ شیعہ دور ہے، ایران ملک ایک دور ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ریسورسز بھی کم ہے، آبادی بھی ان کے مقابلے میں کم ہے، اور فلسطین کے لوگ شیعہ بھی نہیں ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا اچھا اپوزیشن ہے، جو ایرانی اپوزیشن ہے، ایرانی جو اس کانفلکٹ میں پارٹی بنی ہے، یہ ان کے لیے مفاد میں ہے، کیونکہ شیعوں کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے سعودی عرب، کویت، امارات، جورڈن، ٹرکی، یہ اسرائیل کو برداشت کرنے، اسرائیل کو اس سے دوستی کرنے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے پر آمادہ ہے۔ اب جو ہے سعودی عرب اللہ سے چاہتا ہے، سعودی عرب اللہ سے چاہتا ہے کہ جلد از جلد جو اسرائیل حماس کو وہاں سے لیکویڈیٹ کر دے، حماس کو صفحہ وجود سے مٹھا دے غزہ سے۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں حماس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے حزب اللہ کو دیکھتے ہیں، کہ ایران کا جو ہے ایک پالتو کتا ہے، اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہے تو غیر شیعہ سنی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ایران کے لوگ ہیں، ان کو مارنے دو، ختم کرنے دو، پرواہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے اپنے آدمی ہے، سنی ہے، عرب ہے، فلسطینی ہے، مظلوم ہے، ان کو پرواہ نہیں اس بات کا، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے، شیعوں کا جو اپنا کاز ہے وہ بقی ہے، ٹھیک ہے نا، بقی ہمارا مقدس ہے، کربلا سے زیادہ مقدس ہے، ٹھیک ہے نا، جف اشرف سے جیسا مقدس ہے۔ ہاں، تو یہ شیعوں کو وہاں پہ، شیعوں کے وزارات وہاں پہ مسمار ہے، شیعہ کیوں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ فلسطین جو ہے اگر آزاد بھی ہو جائے، دیکھو ابھی جو ہے نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا اگر آزاد بھی ہو جائے نا تو اس میں شیعوں کا کوئی فائدہ ہے؟ پاکستان کو کوئی فائدہ ہے بھائی؟ بھائی آپ لوگوں کا کوئی فائدہ ہے پاکستانیوں کا؟ نارتھ کوریا جو ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ وہ شکست کہا جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اچھی بات، بالکل ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ ہم جا کے بھائی نارتھ کوریا کے لیے بھائی اس کو کیا بنا، اپنا کاز بنا دے پاکستان۔ یار ابھی دیکھو اگر کتنی بے وقوفی ہوتی کہ پاکستانی پرائم منسٹر، پاکستانی وزیر خارجہ، پاکستانی جو ہے پارلیمنٹ، پاکستانی فوج سارا دن لگے رہے نارتھ کوریا کے خلاف، نارتھ کوریا برا ہے، فلاں وہاں پہ ظلم کر رہا ہے اپنے عوام کے ساتھ۔ تو بھائی اس سے ہمارا کاز ہی نہیں، پاکستان کا اس میں کیا مفاد ہے؟ فرض کرتے ہیں کل نارتھ کوریا وہ ختم ہو جاتا ہے،
پاکستان کا اس میں کیا منفعت ہے؟ کوئی منفعت ہے؟ ایک آنا بھی منفعت نہیں. اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کی جو وار ہے یہ شیعوں کے لیے ایک سر سوز، ایک آنا بھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں. ابھی جو ہے ایران جو ہے بالکل اور اسرائیل جو ہے ان کے درمیان کشیدگی بہت عروج تک پہنچی ہے، اور ان کے درمیان ابھی یہی ایکسپیکٹ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں گے شاید. لارج اسکیل پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یا تو ایران اپنے پراکسیز کے تھرو اسرائیل پہ کوئی وار کرے گا، یا ڈائریکٹلی اسرائیل کو مارنا یہ بہت اس کا احتمال لو ہے. وہ حزب اللہ کے ذریعے یا حوثیز کے ذریعے یا عراقی شیعہ پارٹیز کے ذریعے وہ مارے گا ان کو. پر وہ بیچارے جو ہے نا، اس کا نتیجہ اس کا جو نتیجہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ یا تو لبنان کے شیعوں کو یا عراق کے شیعوں کو، کیونکہ ان بمباری تو انہیں پہ ہونی ہے نا جواب میں اسرائیل کی جانب سے. تو یہ جو ہے یہ بلا وجہ ایک کشیدگی ہے. یہ شیعہ کاز نہیں ہے، اور شیعہ فلسطین کی بھی حمایت نہیں کر رہے اس لحاظ سے. جو ایران کی جو سیاست ہے یہ فلسطین کے مفاد میں بھی نہیں ہے. جی الزام کا کوئی دلیل بھی تو، آپ تو جرنلسٹ ہے نا، آپ تو عقل ہے بھائی یا نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، ایک سوال ایمانداری سے جواب دینا، عقل ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں نے اسرائیل کے مفاد میں اور فلسطین کے خلاف کوئی بات کی تو آپ وہ کوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ جرنلسٹ کا تو یہ کام ہے کہ اللہ یاری صاحب اسرائیل، اللہ یاری صاحب آپ نے یہ بولا ہے، اللہ یاری صاحب آپ نے یہ بولا ہے، آپ نے اس طرح اسرائیل کی جو حمایت کی ہے وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ میرے پاس آپ کی میں نے ویڈیو، یہ جرنلسٹ ہے بھائی لیکن عقل نہیں ہے. آپ نے جرنلسٹ ہے، عقل نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو بھی جب موقع ملتا ہے نا وہ اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ نے کہا تھا فلسطینیوں کو موقع ملتا ہے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں. جی ہم حملہ کرتے ہیں، بالکل میں نے غلط نہیں بولا. آپ نے کہا تھا سپاہی صحابہ کے لوگ ہیں، آپ نے یہ بھی بولا تھا. بالکل حماس سب فلسطینی نہیں ہے. حماس جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، دیکھیں ایک جہادی پارٹی ہے، وہ بالکل سپاہی صحابہ والی ہے. حماس جو ہے ایک فنڈامنٹلسٹ ریلیجیس پولیٹیکل سنی پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ کو پتہ ہے حماس دیکھو میرے بھائی، حماس اجازت دیں بھائی صاحب، فوٹو لگائی ہے امینی صاحب کی فوٹو لگائی دفتر میں. بالکل نہیں لگائی، غلط ہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں. حماس نے نہیں لگائی. حماس بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ الف بے کا پتہ نہیں، چپ کریں. حماس جو ہے، حماس کس طرح ہے؟ حماس ایک بالکل ایک فنڈامنٹلسٹ جہادی پارٹی ہے. فی الحال ان کی جنگ جاری ہے اسرائیل سے، لیکن یہی حماس داعش کے ساتھ ہے. دیکھیں ان کا ہیڈ کوارٹر پہلے کہاں ہوتا تھا؟ دمشق میں ہوتا تھا. دمشق پتہ ہے نا، ڈیماسکس پتہ ہے؟ جب جنگ ہوئی ہے شام میں، جب جنگ ہوئی ہے بشار اسد کے درمیان اور داعش کے درمیان، تو بشار اسد نے ان کی ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا ساتھ دے دو داعش کے مقابلے. یہ پل کیا ان لوگوں نے، بالکل سب اپنے آفیسز بند کر دیے شام میں، ڈیماسکس میں، اور یہ منتقل ہو گئے. کب سب کام منتقل ہو گئے؟ قطر منتقل ہو گئے. بالکل ہم داعش کے خلاف آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک تکفیری جماعت ہے، ایک فنڈامنٹلسٹ. میں نہیں کہتا کہ سب فلسطینی حماس کے ہیں، نہیں، فلسطینی کے قلیل تعداد حماس میں ہے، لیکن حماس جو ہے وہ اس کا شیعوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ بالکل طالبان جیسے ہیں، بالکل سپاہی صحابہ جیسے ہیں، بالکل داعش جیسے ہیں. جی ہاں، یہ ایک آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. اوکے. اب ایران کی بے وقوفی ہے نا کہ ان لوگوں کو صلاح دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے حماس والوں کو. ایران کو ہم تو سلام پیش کرتے ہیں ایران کو. ایران میں بہت وہ تو آپ کے مفاد، بالکل میں تو کہتا ہوں نا، اگر میں عمری ہوتا تو میں خامنئی صاحب کا، خمینی صاحب کا، سیستانی صاحب کا، ان تینوں کا سونے کا پتلا بناتا اور جماعت عمریہ کو کہتا سجدہ کرو کہ انہوں نے تمہارے مذہب کو بچایا ہے. بالکل آپ کو واقعاً جماعت عمریہ کو سلام دینا چاہیے، خامنئی کو اور سیستانی کو اور خمینی کو، کہ انہوں نے ہمیشہ شیعہ مفادات کو قربان کیا ہے ان لوگوں کے لیے، اور شیعہ ملک کو، ایران ملک کو ویرانہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے، ان کے فلسطینیوں کے محبت میں. نہیں ہمیں تو یہ اللہ یار صاحب آپ کے پیچھے پیسے آ رہے ہیں، یہ وجہ سے آپ کو یہودی پیسے دے رہے ہیں. آپ جرنلسٹ ہے، یہودی ہم نے مجھے پیسے دیا، آپ نے دیکھا؟ نہیں وہ ہم ثبوت لے کے آئیں گے. اب میں نے آپ سے آخری سوال تو کیوں نہیں لائے آپ ثبوت؟ کیا نا آپ کو جو پتہ ہے بتاؤ نا، ثبوت کیا آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں میں نے ایران، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے بھائی. دیکھو ایران کے عالم کا میں نے آپ بیان سنا، جھوٹ نہیں بولا، ایران کے عالم کا بیان سنا.
تو بھائی ایمانی آپ آدمی۔ بیوقوف آدمی ہیں نا، میں نے کہا عقل نہیں ہے آپ کے پاس۔ او بھائی اگر آپ اس کا بات کا بھی احتمال دے دیں کہ ایک شخص ہو سکتا ہے ایمانداری سے ایران کی سیاست کے خلاف ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص بغیر پیسے لیے ایمانداری سے ایک سیاست کی مخالفت کرتا ہو۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، آپ پاکستان حکومت پاکستان کے سب پالیسی سے آپ اگری کرتے ہیں؟ سب پالیسی سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ نہیں کرتے نا۔ اگر آپ نے حکومت پاکستان کے ایک پالیسی، دو پالیسی یا تین پالیسی سے آپ نے اگری نہیں کیا، ڈس اگری کیا، بھئی یہ سیاست غلط ہے، اس کا مطلب آپ جاسوس ہیں انڈیا کے؟ اس کا مطلب یہی ہے نہیں، وہ تو انڈیا نے آپ کو پیسے دیے وہ ہیں، تمہارا حق بنتا ہے نا، نہیں وہ تمہارا حق بنتا ہے فوج کے حوالے سے، وہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے ایک شیعہ ہونے کے ناطے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے سیاست سے ہم ڈس ایگری کریں۔ میں ایک انسان ہوں، دیکھ میں پاکستانی بھی نہیں ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ حکومت پاکستان یہ کر رہا ہے، ایسے نہیں کر رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ میرا حق بنتا نہیں بنتا؟ بالکل کسی نے مجبور یہ تو نہیں کہا کہ میرے لیے حرام ہے یا دیکھا، یا حکومتی ایران اللہ یہ یاری کر کا رہا ہے، اپنی میرا ذات حق کرتی بنتا ہے بھائی، میرا حق بنتا ہے میں کہہ دوں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یا یہ شیعہ مفادات کے خلاف ہے، یا یہ اپنے ایران کے مفادات کے اس میں فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جاسوس ہے، اس نے کسی سے پیسہ لیا۔ آپ کے نہایت ہی حماقت ہے جو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، اور نہایت ہی جہالت ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ میں نے تو آپ جرنلسٹ نہیں ہیں بھائی، جرنلسٹ اس طرح بات نہیں کرتا، نہیں، ہم نے جرنلسٹ آپ تحقیق کچھ کے بھی نہیں بعد ہے، اللہ یاری آپ آپ نے جرنلسٹ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ مجھے مولوی کو نہیں لگتے، آپ مجھے مولوی نہیں میں لگتے، مولوی ہو ہی نہیں آپ بھائی، میں کہاں مولوی ہوں؟ یہ ٹائی مولوی والی ہے، یہ دیکھو آپ یہ سوٹ شیعہ بھی جو ہے نہیں نا، مانتے، او بھائی یہ کلاسک سوٹ، یہ مولوی اس طرح پہنتے ہیں مولوی نہیں، میں مولوی آپ تو نہیں ہوں شیعہ بھی بھائی۔ نہیں مانتے، مسئلہ کی او بات بھائی آپ ٹھیک ہے بھائی، نہ مانے وہ آپ تو جہنم میں شیعہ جائے، بھی نہیں۔ نہیں مانے جہنم، اچھا اور کیا اچھا، بولے؟ میری ایک آخری سوال، اوکے آخری تھینک یو سر۔ میرا نہیں سوال نہیں آخری نہیں نہیں، آپ نے جو الزام لگایا آخری نا سوال تو لے لینا کہ میرے، آپ یہودیوں سے آخری پیسہ سوال لیتے ہیں، پلیز نہیں نہیں پلیز، نہیں اچھا نہیں نہیں نہیں، آپ نے جھوٹ بولا آخری ہے، سوال، یا اس کے صرف آخری ثبوت سوال، پیش کرو، یا آخری یہاں سوال سے میں نکل لے جائیے۔ کے آؤں گا، جب میں لے لے کے آ کے جانا نا، ہاں لے کے آنا، پھر ہم منتظر ہیں، پھر ہم منتظر ہیں۔ پچھلے 15 سال سے یہ مجتہدین اور یہ بھائی تقلیدی، عمری، وہابی، یہ سب لگے ہوئے ہیں کہ اللہ یاری کا نکال دیں کہ بھئی یہ کہاں سے پیسے لے رہا ہے میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، جتنے یعنی الفاظ ہی نہیں ہے، جو بربریت، جو میں کیا کروں، جو ٹیرر، جو ظلم، جو جینوسائیڈ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک شیعہ کاز نہیں ہے، اس کے باوجود ایک شیعہ کاز نہیں ہے، اور اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایک طرف سے اسرائیل بالکل غلط کر رہا ہے، جو بالکل اس نے تباہ کر دیا نا، جو غزہ میں کر رہا ہے، لیکن اس کے سامنے حماس بھی رسپانسبل ہے، اس ایران بھی رسپانسبل ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایران رسپانسبل ہے۔ کیونکہ اکتوبر 7 کو جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے جو اسرائیل ہے وہ ہم پہ رحم نہیں کرے گا، ہمارے عوام پہ رحم نہیں کرے گا، ہمارے گھر والوں پہ رحم نہیں کرے گا، ہمارے محلوں پہ رحم نہیں کرے گا، ہمارے بچوں پہ، ہمارے ہاسپٹلوں پہ، ہمارے اسکولز پر، ہمارے بوڑھے پر، ہمارے نوجوان پر رحم نہیں کرے گا، اور وحشت کے ساتھ یہ تباہی مچائیں گے۔ ایران کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ چڑھا اسرائیل کو، پوک کیا نا، آپ ایک ڈنڈا پھین لے کے نا، ایک ریچ ہے نا، ریچ، بیئر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیئر بولتے ہیں نا اردو میں، اس کے آنکھ میں انگلش میں بولتے ہیں پوک کرنا، ڈنڈا لے کے آپ اس کے ریچھ کے آنکھ میں ڈنڈا ڈال دیں، تو ریچھ نے آگے سے آپ کو تہس نہس تو کرنی ہے نا، تہس نہس تو کر لے گا آپ کو۔ تو یہ آپ کے ابھی دیکھیں، ابھی پاکستان، حکومت پاکستان ہے نا، حکومت پاکستان اگر حملہ کر دے انڈیا پر، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے، اگر میں انڈیا پہ حملہ کروں گا، انڈیا تو ادھر سامنے سے ادھر تو مٹھائی تو نہیں بیچے گا نا، انڈیا سامنے سے کیا کرے گا؟ بمبار کرے گا، بمبارڈ کرے گا کہاں؟ لاہور کو، کراچی کو، فیصل آباد کو، پاکستان کے شہر کو، قصبے کو، پاکستان کے جتنے انڈسٹریل بیس ہے سب کو تباہ کر دے گا، کیونکہ جنگ ہے۔ تو حکومت پاکستان اگر ایسا کام کرتا، کچا کام کرتا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہم ماریں گے انشاءاللہ انڈیا کو تباہ کرتے، تو سامنے سے انڈیا کے پاس تو پاور اور زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو پھر جس نے یہ جنگ آغاز کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہتا کہ اسرائیل اچھا کر رہا ہے، یا اسرائیل یا فلسطینیوں کو حق نہیں ہے
اپنا سرزمین مطالبہ کرنے اور اس کے لیے لڑنے کے لیے، بالکل حق ہے فلسطینیوں کو، لیکن اگر آپ لوگوں نے ان کے شہریوں کو مار دیا اور صحرا میں جا کر ان کے جو لوگ کانسرٹ وغیرہ موسیقی وغیرہ ان کے میوزک جو فیسٹیول تھا وہاں پہ ان کے نوجوانوں کو مار دیا اور ان کو غصہ دلایا، پھر وہ لوگ آ کے آپ کو آپ کے شہر ہی کو مٹا دیں گے، اس کو سوچنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا جو سامنے والا آدمی ہے وہ میرے عوام پہ رحم نہیں کرے گی۔ ایران کو یہ سوچنا چاہیے تھا، حماس کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اور یہ جو انہوں نے 7 اکتوبر کو شروع کیا ہے، ایک بہت برا بہانہ دیا اسرائیل کے ہاتھ میں کہ حماس نے اور ایران نے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ اسرائیلی شہریوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایسا مارا اس نے غزہ کو کہ بہت سارے سالوں تک غزہ پر یعنی غزہ تباہ، 40 سال تک اس تباہی سے نکلنا اس کا مشکل ہے، اور فی الحال ایسا فیمن وہاں پہ جا رہا ہے، ایسے بھوک ہے وہاں پہ، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی نا،